आला हजरत भी नहीं बचेगा, ये आला हजरत के खाते में भी डल गया। अहमद रजा खान बरेलवी की हिकमत देखें। आपने सिर्फ 13 साल की उम्र में फतवे लिखने शुरू कर दिए थे। आला हजरत को अपनी जागती आंखों से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। कम से कम मैं तो आला हज़रत के टुकड़ों पर ही जी रहा हूँ, सच्ची बात ये है। इलामा इकबाल कहते हैं कि हिंदुस्तान के आखिरी दौर में आला हजरत जैसा अक्लमंद और समझदार फ़कीह पैदा नहीं हुआ। आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है। आला हजरत मुनफरद थे। मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी। सर ज़ियाउद्दीन जो हिंदुस्तान के पहले ऐसे रियाज़ीदान थे जिन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की, एक दिन रियाजी के एक निहायत पेचीदा मसले में इस कदर उलझ गए कि लाख कोशिशों के बावजूद भी हल ना कर सके। वो अपने फ़न से इतनी मोहब्बत रखते थे कि आखिरकार फ़ैसला कर लिया कि जर्मनी जाएंगे ताकि वहाँ के मशहूर रियाज़ीदानों से मदद लेकर उस मसले को हल करवा सकें। जब उन्होंने अपना ये इरादा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी साहब को बताया तो उन्होंने मशवरा दिया, आप बरेली चले जाएं, वहाँ मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी हैं, वो यकीनन इस मसले का हल बता देंगे। ये बात सर ज़ियाउद्दीन के लिए बहुत ज़्यादा हैरान कुन थी कि आखिर एक मजहबी आलम जिसने ना तो किसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी और ना ही किसी स्कूल से रियाजी पढ़ी थी, आखिर वो इसका जवाब कैसे दे सकता था जिसका जवाब बरतानिया की यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता रियाजीदानों के पास भी ना हो। लेकिन सर ज़ियाउद्दीन फिर भी बरेली गए। जब आला हजरत से मुलाकात हुई तो उन्होंने ना कोई किताब देखी ना ज़्यादा वक्त लिया, सिर्फ चंद मिनटों में वो पेचीदा रियाजी का मसला हल करके उनके सामने रख दिया। सर ज़ियाउद्दीन हैरान रह गए, वो एक पल के लिए खामोश हो गए जैसे अकल उनका साथ छोड़ चुकी हो। उनके लबों पर बस यही अल्फाज थे, मैंने दुनिया में बड़े बड़े सियासतदान देखे हैं लेकिन इतना अजीम दिमाग, इतना ज़बरदस्त मुहक्किक शायद ही उस वक्त रोए ज़मीन पर कोई दूसरा नहीं। अल्लाह ने उन्हें ऐसा इल्म दिया है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दीनी और इस्लामी अलूम में तो उनका कोई जवाब नहीं, लेकिन साथ ही साथ रियाजी, अलजबरा, ज्योमेट्री और दूसरे साइंसी मज़ामीन में भी उनकी महारत हैरत अंगेज़ है। जिस मसले को मैं हफ्तों सोच कर भी हल ना कर सका, हज़रत अहमद रज़ा ने चंद मिनटों में हल कर दिया। ये वो लम्हा था जब कैम्ब्रिज के साइंसदान ने बरेली के आलमे दीन के इल्म के सामने सर झुका दिया। एक रात मौलाना नकी अली खान ने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें खुशखबरी दी गई, मुबारक हो, अल्लाह ताला तुम्हें एक ऐसा बेटा अता फरमाएगा जो इल्म के समुंदर बहा देगा और जिसकी पहचान मशरिक से मगरिब तक फैल जाएगी। ये मौलाना नकी अली खान के ख्वाब की ताबीर थी जो उन्हें उनके वालिद ग्रामी ने बताई। ये ख्वाब आम नहीं था, ये आने वाले एक बड़े आलमे दीन की बशारत थी। और फिर 1857 की जंग आज़ादी से एक साल पहले वो बच्चा पैदा हुआ जिसने आने वाले ज़मानों को अपने इल्म, इबादत और नेकी से रोशनी दी। वो बच्चा आगे चलकर इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी के नाम से मशहूर हुआ, एक ऐसा नाम जिसकी इल्मी शोहरत ना सिर्फ पूरे हिंदुस्तान बल्कि अरब और अजम तक फैल गई। दुनिया उनके इल्म और फ़हम पर हैरान रह गई। यही वजह थी कि शायर मशरिक इलामा इकबाल ने उनके बारे में कहा, हिंदुस्तान के आखिरी दौर में उन जैसा अक्लमंद और समझदार फ़कीह पैदा नहीं हुआ। उनका नाम उनके दादा मुफ्ती रज़ा अली खान ने रखा। उनका ख़ानदान अफ़गानिस्तान के एक कबीले बड़ेच से ताल्लुक़ रखता था। उनके वालिद और दादा दोनों अपने वक्त के बड़े आलमे दीन थे। पूरा ख़ानदान इल्म, इबादत और नेकी में अपनी मिसाल आप था। अहमद रज़ा खान की परवरिश इल्म और रूहानियत के माहौल में हुई, इसीलिए बचपन से ही उनकी अक्ल और समझ दूसरों से बहुत आगे थी। लोग उनकी बातें सुनकर हैरान रह जाते क्योंकि वो छोटी उम्र में भी बड़ी बड़ी बातें कर लेते थे। जब उनकी उम्र उन बच्चों जितनी थी जो सिर्फ खेलना और रोना ही जानते थे, तब वो ऐसी बातें करते कि सुनने वाले दंग रह जाते थे। अहले इल्म ये कहने पर मजबूर हो गए कि नन्ना अहमद रज़ा एक मौजज़ा है। जिस उम्र के अंदर बच्चे माँ कहना सीखते थे, अहमद रज़ा उस उम्र के अंदर खुदा कहना सीख चुके थे। वो खुदा की कुदरत को जानना शुरू हो गए थे। जब एक दिन उनको पहला रोज़ा रखाने की रस्म अदा की जा रही थी, सूरज दोपहर के ऐन वक्त में तेज़ चमक रहा था। उनके वालिद उन्हें एक कमरे में ले गए, दरवाज़ा बंद किया और मोहब्बत से उनके सामने फीरनी का प्याला रखा। नरमी से कहा, बेटा, बच्चों के रोज़े ऐसे ही होते हैं, तुम ये खा लो, कोई नहीं देख रहा। छोटे अहमद रज़ा ने फ़ौरन जवाब दिया, जिसके लिए रोज़ा रख रहा हूँ वो तो देख रहा है।
یہ جواب سنتے ہی ان کے والد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ زارو قطار رونے لگے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ یہ صرف ایک چھوٹے بچے کی بات نہیں تھی، یہ آنے والے وقت کے ایک بڑے عالم کی پہچان تھی۔ وہ بچہ جو آگے چل کر امام احمد رضا خان بریلوی کہلایا، واقعی اس خواب کی سچی تعبیر تھا۔ امام احمد رضا خان بریلوی کا تعلق ایک بڑے علمی خاندان سے تھا۔ ان کے گھر کا ماحول علم، نیکی اور دین سے بھرا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی اپنے گھر ہی میں حاصل کی۔ ان کے تعلیمی سفر کی شروعات قرآن پاک سے ہوئی۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد انہوں نے عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں اور پھر تمام دینی تعلیم اپنے والد مولانا نقی علی خان سے مکمل کی۔ پڑھائی سے ان کی محبت اور علم حاصل کرنے کا جو جذبہ تھا وہ شروع سے ہی غیر معمولی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زبردست ذہانت اور یادداشت دی تھی کہ ان کے استاد بھی حیران رہ جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت خود بیان کرتے ہیں، میں جس استاد سے ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، جب وہ مجھے سبق پڑھاتے تو میں اسے 1 یا 2 بار دیکھتا، پھر کتاب بند کر دیتا، اور جب وہ سبق سنتے تو میں پورے کا پورا لفظ با لفظ درست سنا دیتا۔ ایک دن ان کے استاد صاحب حیران ہو کر بولے، احمد میاں یہ تو بتاؤ تم انسان ہو یا جن؟ مجھے تو پڑھانے میں دیر لگتی ہے لیکن تمہیں یاد کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن پاک پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بار بار ایک لفظ پڑھاتے رہے، لیکن احمد رضا خان کی زبان سے وہ لفظ ویسے نہیں نکل رہا تھا جیسے استاد پڑھا رہے تھے۔ مولوی صاحب زبر کے ساتھ پڑھا رہے تھے، مگر احمد رضا خان بار بار زیر کے ساتھ ہی پڑھتے جا رہے تھے۔ جب یہ منظر ان کے دادا مولانا رضا علی خان نے دیکھا تو انہوں نے احمد رضا کو اپنے پاس بلایا اور قرآن مجید منگوا کر اس آیت کو خود دیکھنے لگے۔ پھر جو بات سامنے آئی وہ حیران کر دینے والی تھی۔ قرآن کے اس نسخے میں کاتب یعنی لکھنے والے نے غلطی کر دی تھی۔ جہاں زیر ہونی چاہیے تھی وہاں زبر لکھ دی گئی تھی، یعنی جو احمد رضا خان پڑھ رہے تھے وہ دراصل درست تھا۔ دادا نے محبت سے پوچھا، بیٹا تم استاد جیسے پڑھاتے تھے ویسے کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اعلیٰ حضرت نے بڑے ادب سے جواب دیا، میں کوشش تو کرتا تھا لیکن میری زبان خود بخود ایسے ہی پڑھ دیتی تھی۔ یہ بچپن ہی سے ان کے اندر موجود اللہ کی خاص عطا کی ایک نشانی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ صرف 6 سال کی عمر میں احمد رضا صاحب نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ دن تھا 12 ربیع اول کا۔ اعلیٰ حضرت نے اس دن 2.5 گھنٹے تک مسلسل تقریر کی۔ جی ہاں، ایک چھوٹے سے بچے نے 2.5 گھنٹے تک بولتے ہوئے نہ صرف زبردست گفتگو کی بلکہ ہر لفظ، ہر جملہ اتنا درست اور پر اثر تھا کہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ بچہ آخر کیسے بڑی باتیں کر لیتا ہے۔ یہ کیسا بچہ ہے جس کے لفظوں میں اتنی طاقت اور اتنا نور ہے؟ لیکن حیرت تو ابھی باقی تھی۔ صرف 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نہ صرف عالم دین بنے بلکہ مفتی بھی ہو گئے، اور اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے فتوے لکھنا بھی شروع کر دیے۔ جب دوسرے بچے گلیوں میں کھیلتے کودتے تھے تب اعلیٰ حضرت دارالافتاء میں بیٹھ کر دینی مسائل کے جوابات لکھ رہے ہوتے تھے۔ ایک دن کچھ لوگ ان کے والد مولانا نقی علی خان کے پاس آئے اور ایک مسئلے کا فتویٰ پوچھنے لگے۔ مولانا صاحب نے مسکرا کر کہا، دارالافتاء میں چلے جاؤ، وہاں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، انہی سے فتویٰ لے لو۔ وہ لوگ وہاں گئے لیکن تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے۔ مولانا نقی علی خان نے پوچھا، کیا فتویٰ مل گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں حضور، وہاں کوئی مفتی نہیں بیٹھے، وہاں تو ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سن کر مولانا صاحب مسکرائے اور کہا کہ ارے بھائی وہی تو ہمارے مفتی ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ حیران رہ گئے اور اس تعجب میں پڑ گئے اور سوال پیدا ہو گیا ان کے ذہن کے اندر کہ آخر ایک 13 سال کا بچہ فتوے کیسے لکھ سکتا ہے، اور وہ بھی اتنے مشکل اور گہرے مسائل پر، ایسے فتوے جن میں قرآن کی آیات، حدیثوں کے حوالے، صحابہ کرام اور تابعین کی باتیں اور مضبوط دلائل سب شامل ہوں۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے، ایک ایسا بچہ ہے جسے رب نے اپنی خاص عطا سے نوازا تھا اور جس کے قلم سے علم کے دریا بہنے والے تھے۔ اب ذرا سوچئے کہ اتنا ذہین، اتنا قابل، جسے اللہ تعالیٰ نے زبردست ذہن اور زبردست عقل دی ہو، اگر اس کا کوئی مرشد نہ ہو، کوئی استاد نہ ہو،
کوئی رہبر نہ ہو تو کیسے بات بن سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی جب اپنے وقت کے عظیم بزرگ ولی کامل حضرت آل رسول احمدی کے دربار میں حاضر ہوئے تاکہ بیعت کر سکیں، تو ان کے پیر و مرشد نے جب اس نوجوان کی چمکتی ہوئی پیشانی اور اس کے اندر چھپی نورانی قابلیت کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا ایک خاص بندہ ہے۔ ان کے پیر و مرشد حضرت آل رسول احمدی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ روز قیامت جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا سے کیا لے کر آئے ہو تو میں فخر سے عرض کروں گا یا اللہ میں احمد رضا کو لایا ہوں۔ لوگ محبت سے انہیں حافظ کہا کرتے تھے۔ ان کی قرآن سے ایسی گہری وابستگی تھی کہ کسی کو بھی کبھی شک نہ ہوا کہ وہ حافظ قرآن نہیں ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں وہ واقعی حافظ نہیں تھے، مگر جب لوگوں نے انہیں حافظ کہنا شروع کیا تو انہوں نے بجائے انہیں ٹوکنے کے دل میں ارادہ کر لیا کہ اس رمضان میں قرآن پاک حفظ کر کے رہوں گا۔ یوں وہ نماز سے پہلے روز ایک پارہ دہراتے اور رات کو تراویح میں وہی پارہ پڑھ دیتے۔ اس طرح انہوں نے پورے 1 مہینے کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ یہ کارنامہ ان کے غیر معمولی حافظے اور بے پناہ ذہنی طاقت کی روشن مثال ہے۔ قرآن سے ان کی محبت، علم اور سمجھ کا عالم یہ تھا کہ ایک عرس کے موقع پر انہوں نے صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک صرف سورۃ والضحیٰ پر مسلسل گفتگو کی۔ یہ صرف ان کے علم قرآن کی گہرائی کو نہیں دکھاتا بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ کتنے شاندار مقرر تھے اور سامعین کے دلوں کو چھو لینے والی باتیں کرنے کا کتنا ملکہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب اس سورت کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو وہ 80 جز تک پہنچ گئی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے اب سوچتا ہوں کہ اگر ایک سورت ہی اتنی طویل تفسیر لے گئی تو پورے قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کے لیے وقت کہاں سے لاؤں۔ انہوں نے قرآن کا مشہور ترجمہ کنز الایمان بھی لکھا۔ یہ صرف ایک ترجمہ نہیں بلکہ محبت، زبان کی مٹھاس، بیان کی خوبصورتی کا ایسا شاہکار ہے کہ آج بھی پورے برصغیر میں سب سے زیادہ چھپنے والا اور پڑھا جانے والا ترجمہ مانا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ایسا لگتا ہے یہ الہامی ترجمہ ہے۔ یہ احمد رضا رحمت اللہ علیہ پہ خصوصی مہربانی ہوئی آقا کونین کی طرف سے جو فیض ان پر کھلا ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا علم اس قدر وسیع اور گہرا تھا کہ عرب و عجم میں ان کے علم کا ڈنکا بجتا تھا، یہاں تک کہ ان کے مخالفین بھی ان کی تعریف کے بغیر نہیں رہ پاتے تھے۔ مولانا عبدالحی لکھنوئی خود لکھتے ہیں کہ احمد رضا ایک ایسے عالم تھے جن کا مطالعہ بے حد وسیع تھا۔ ان کا قلم تیز، فکر جامعہ اور تصنیف میں قدرتی روانی تھی۔ ان کے زمانے میں فقہ اور ان کی باریکیوں میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت صرف فقہ تک محدود نہیں تھے، انہیں تصوف، علم کلام، حدیث، تفسیر، منطق، فلسفہ، ریاضی، علم ہندسہ، فلکیات، زبانوں، ادب اور سائنس تک ہر علم میں کمال حاصل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 50 سے زائد علوم میں مہارت حاصل کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں 100 سے بھی زیادہ علوم میں مہارت حاصل تھی، اور ہر علم میں استاد کامل سمجھے جاتے تھے۔ جب وہ فتویٰ دیتے تو ایسا لگتا جیسے منطق خود بول رہی ہو، جب وہ حساب کرتے تو ریاضی جھک جاتی تھی، اور جب وہ قرآن کی کوئی آیت پڑھتے تو تفسیر خود ان کے الفاظ سے زندہ ہو جاتی تھی۔ مسلمانوں کی علمی تاریخ میں ایسا عالم کم ہی گزرا جس نے اتنے علوم میں یکتا ہونے کا ثبوت دیا ہو۔ جب اعلیٰ حضرت حج کے سفر پر گئے، وہاں مکہ مکرمہ کے علماء نے کچھ فقہی اور عقیدے کے مسائل پر ان سے گفتگو کی۔ جب اعلیٰ حضرت نے مضبوط اور دلائل سے بھرپور جواب دیے تو مکہ کے علماء حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے بہت سے علماء دیکھے ہیں مگر ایسی بصیرت اور گہرائی کسی میں نہیں دیکھی۔ سال 1906 میں مکہ مکرمہ میں ایک نیا علمی مسئلہ اٹھا۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر سوال اٹھا رہے تھے۔ مکہ کے بڑے بڑے علماء بھی اس کا جواب دینے میں مشکل محسوس کر رہے تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا نازک اور اہم مسئلہ کیسے حل کیا جائے۔ انہی دنوں مولانا سید اسماعیل مکی جو مکہ کے جلیل القدر عالم تھے کو پتہ چلا کہ ہندوستان سے ایک بہت بڑے عالم آئے ہیں۔ وہ فوراً ان کے پاس پہنچے جو اس وقت مسجد حرام کے مکتبے کی طرف جا رہے تھے۔ بات چیت کے بعد وہ سب مکتبے میں گئے جہاں 4 عرب علماء پہلے سے بیٹھے تھے جو کہ کتابوں کو ٹٹول رہے تھے۔ ان علماء نے احمد رضا سے کہا، شریف مکہ یعنی مکہ کے گورنر سے کچھ لوگ نبی کے علم غیب پر بحث کر رہے ہیں، ہمیں ان کے 5 سوالوں کے جوابات درکار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے اطمینان سے فرمایا، ٹھیک ہے میں ان کے جوابات لکھ دیتا ہوں۔ علماء نے کہا کہ ہمیں مختصر نہیں بلکہ ایک تفصیلی جواب چاہیے، ایسا جواب کہ جس کا مقابلہ کوئی بھی نہ کر سکے، اور اس کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف 2 دن کا وقت ہے۔
لیکن قدرت کا کھیل دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت ان دنوں بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور اگلے دن تو وہ اور بھی زیادہ بیمار ہو گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیماری کو آڑے نہیں آنے دیا۔ آخری دن صبح کے وقت وہ حرم مکہ میں بیٹھے، ارد گرد مکہ، مدینہ اور عرب کے بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ وہیں انہوں نے قلم اٹھایا اور دلائل لکھنا شروع کیے۔ قرآن کی آیات، احادیث، اقوال علماء، سب کچھ ان کے قلم سے رواں پانی کی طرح بہنے لگا۔ گھنٹوں لکھتے رہے اور دلائل بڑھتے گئے، یہاں تک کہ وہ 200 صفحات پر مشتمل ہو گئے۔ 8 گھنٹے مسلسل وہ لکھتے رہے اور آخر میں عاجزی سے فرمایا، فقیر بیمار ہے، سفر کی حالت میں ہے، میرے پاس اپنی کتابیں بھی نہیں، جو کچھ اللہ نے ذہن میں ڈالا وہی پیش کر رہا ہوں، باقی وہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے۔ جب وہ دلائل عرب کے علماء کے سامنے پیش کیے گئے تو سب دنگ رہ گئے، حیرت میں ایک ہی بات کہی، یہ شخص کون ہے جو اتنے مشکل سوالات کا اتنا مضبوط جواب دے گیا، جبکہ ہم سب خاموش تھے۔ یہی دلائل بعد میں ایک عظیم کتاب کی شکل میں مرتب ہوئے، جسے دنیا آج الدولۃ المکیہ کے نام سے جانتی ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جن کے علم اور قلم دونوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف کی۔ سوچو، 1000 سے زیادہ، ان میں سے 200 کتابیں عربی زبان میں تھیں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ وہ صرف اردو کے نہیں بلکہ عربی کے بھی بے مثال ماہر تھے۔ عربی کے ساتھ ساتھ وہ فارسی میں بھی ایسی مہارت رکھتے تھے کہ بڑے بڑے اہل زبان بھی ان کے کلام کے قائل ہو جاتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور اس کم عمر عالم کا قلم پوری دنیا میں روشنی بن گیا۔ انہوں نے فقہ کے میدان میں وہ کارنامے انجام دیے کہ ان کے فتاویٰ کو فتاوی رضویہ کے نام سے 30 جلدوں میں شائع کیا گیا، اور یہی نہیں، ان کے فتاویٰ کے اور بھی مجموعے موجود ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے بہت سارے فتاویٰ جو تھے وہ وقت کے ساتھ ضائع ہو گئے، اور اگر آج وہ موجود ہوتے تو وہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہوتے۔ فقہ اسلامی کے 4 بڑے مسالک، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، ان سب کے اصولوں پر امام احمد رضا کی گرفت ایسی مضبوط تھی کہ کوئی بھی فقہی بحث ان کے بغیر مکمل نہیں لگتی تھی۔ پھر آیا 19ویں صدی کا وہ زمانہ جب یورپ کی سائنسی تھیوریاں برصغیر میں داخل ہوئیں۔ ان دنوں سب سے زیادہ چرچا تھا اس نظریے پر کہ زمین ساکن نہیں بلکہ حرکت کرتی ہے۔ یہ بحث مسلمانوں کے علمی حلقوں میں پھیل گئی اور لوگ حیران تھے کہ اس پر دین کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اسی وقت امام احمد رضا نے آگے بڑھ کر اس نظریے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے فوز مبین در رد حرکت زمین کے نام سے ایک ایسی سائنسی کتاب لکھی جس میں انہوں نے 105 سائنسی دلائل دے کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زمین کی حرکت کا نظریہ صرف ایک خیالی مفروضہ ہے، اس کا تجرباتی ثبوت آج تک کسی کے پاس نہیں۔ انہوں نے جدید علم فلکیات یعنی ماڈرن ایسٹرونومی کے حسابات کا باریک بینی سے مطالعہ کیا اور کہا کہ یہ صرف نظری اندازے ہیں، عملی طور پر زمین کی حرکت کو کوئی بھی آنکھ یا تجربہ ثابت نہیں کر سکا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی۔ امام احمد رضا ان پہلے مسلمان علماء میں سے تھے جنہوں نے چارلس ڈراؤن کے نظریہ ارتقاء پر تنقید کی۔ انہوں نے بتایا کہ انسان کے بندر سے بننے کا نظریہ سائنسی اور دینی دونوں لحاظ سے ناقابل قبول ہے۔ 19ویں صدی کا وسط تھا۔ برصغیر کے آسمان پر مسلمانوں کی سلطنت کا سورج ڈوب چکا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہوئی اور مغلیہ سلطنت کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ مسلمانوں کی سیاسی طاقت ختم ہو گئی، مگر ان کے دلوں میں دین کی شمع ابھی بجھی نہیں تھی۔ ایسے نازک وقت میں کچھ ایسے علماء میدان میں اترے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ اب تلوار سے نہیں، قلم سے جہاد ہوگا۔ یہ تھے علماء دیوبند، جنہوں نے شکست خوردہ ملت کے لیے امید کا چراغ جلایا۔ جنگ آزادی کے ناکامی کے صرف 9 سال بعد 1866 میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ صرف ایک مدرسہ نہیں تھا بلکہ مایوس قوم کے لیے زندگی کی نئی راہ تھا۔ یہاں پر پرانا نصاب تعلیم یعنی درس نظامی ایک نئے انداز میں پڑھایا جانے لگا۔ اساتذہ میں وہ بڑے بڑے نام شامل تھے جنہوں نے ہندوستان کی فکری فضا بدل دی، جیسے مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم نانوتوی اور بعد میں مولانا اشرف علی تھانوی جیسے بڑے علماء۔
رفتہ رفتہ دارالعلوم دیوبند پورے برصغیر کا سب سے بڑا دینی مرکز بن گیا۔ ان کی شہرت اتنی تیزی سے پھیلی کہ ان کا نام عرب، ترکی اور وسط ایشیا تک پہنچ گیا۔ یہاں کے علماء کو قرآن و حدیث میں مہارت اور فقہی علم کے باعث امت کے رہنما مانا جانے لگا، یہاں تک کہ دیوبند کا نام مصر اور نظامیہ یونیورسٹی بغداد جیسے بڑے اداروں کے ساتھ لیا جانے لگا۔ پورے ہندوستان کے فکری حلقوں میں دیوبند کے علماء کی بات ہی حتمی رائے سمجھی جاتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے پورے برصغیر کی مذہبی سوچ انہی کے گرد گھوم رہی ہے۔ لیکن ایسے ماحول میں بریلی کی سرزمین سے ایک اور آفتاب ابھرا جس نے علم، عشق رسول، فہم دین میں ایک نیا باب کھولا۔ یہ تھے جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب۔ جب برصغیر کے علمی میدان پر دیوبند کا غلبہ تھا، تب احمد رضا خان صاحب نے ایک نئے عزم اور مشن کے ساتھ مکہ و مدینہ کا سفر اختیار کیا۔ یہ ان کا دوسرا سفر حج تھا، مگر یہ صرف طواف یا زیارت کا سفر نہیں تھا، یہ ایک فکری سفر تھا، ایک علمی چیلنج تھا۔ انہوں نے دیوبند کے 4 بڑے علماء کے کچھ بیانات اکٹھے کیے، انہوں نے ان علماء کے جملے علماء حرمین کے سامنے رکھے اور سوال کیا، کیا یہ باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں؟ کیا ان کے عقائد کے ماننے والے اسلام کے دائرے میں رہ سکتے ہیں؟ یہ سوالات معمولی نہیں تھے، یہ ایسے سوالات تھے جو برصغیر کی فکری بنیادوں کو ہلانے والے تھے۔ خیر، احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنے انداز گفتگو اور اپنے دلائل سے علماء حرمین کو قائل کر لیا۔ یہ فتویٰ بعد میں ایک کتابی شکل میں شائع ہوا جس کا نام رکھا گیا حسام الحرمین۔ جب حرمین شریفین کے علماء نے اس فتوی کی تائید کی تو یہ صرف ایک شخص کا نظریہ نہیں رہا، بلکہ بین الاقوامی مذہبی اتھارٹی کا تسلیم شدہ فتویٰ بن گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے برصغیر کے فکری نقشے پر ایک نئی لکیر کھینچ دی، ایک ایسی لکیر جو آج تک نہیں مٹی۔ بریلوی مکتب فکر ایک منظم تحریک کی صورت میں سامنے آیا۔ بریلوی مکتب کو دراصل اہل سنت و جماعت کی اصلی روح کا تسلسل سمجھا جاتا ہے، جس کے بہت سارے بنیادی عقائد ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں، مگر وہ علم اللہ کے عطا کردہ علم سے ہے۔ دوسرا کہ نبی نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ ہمیشہ ہر جگہ امت کے حال سے باخبر ہیں۔ تیسرا کہ اولیاء کرام سے محبت، ان کی قبروں کی زیارت تعظیم ایمان کا حصہ ہے۔ ایک بار اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضور، قبر کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینا کیسا ہے؟ احمد رضا خان نے فرمایا، نہ ہاتھ لگاؤ نہ بوسہ دو، 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو۔ پھر ایک عاشق نے کہا، حضور میں مدینے جا رہا ہوں، کیا میں نبی پاک کی جالیاں چوم لوں؟ تو احمد رضا خان بریلوی نے ایک ایسا جواب دیا کہ مزہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا منہ اس قابل ہے کہ تو نبی پاک کی جالیاں چومے؟ یہ جواب سن کر لوگوں کے دل جو تھے وہ عشق رسول سے پگھل گئے۔ چوتھا عقیدہ یہ کہ میلاد نبوی، نعت خوانی اور درود و سلام کی محافل کو باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ پانچواں یہ کہ وسیلہ، دعا، شفاعت کے عقیدے کو درست مانا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے عقائد ہیں جو بریلوی مکتب فکر میں شامل ہیں۔ احمد رضا خان نے اپنی علمی دلیلوں، فقہی مہارت اور عشق رسول کے ذریعے ان تمام عقائد کو قرآن، حدیث اور عقل سے ثابت کیا۔ انہوں نے ایک ایسی فکری تحریک کی بنیاد رکھی جو آج بھی کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی میری تحریر کو دیکھے تو یوں سمجھے کہ جیسے کسی عاشق کا دل قلم بن گیا ہو۔ واقعی وہ بڑے عالم، فقیہ اور محدث تو تھے ہی، لیکن ان کی اصل پہچان ان کا عشق رسول تھا۔ یہی عشق ان کی ہر تحریر، ہر لفظ اور ہر جملے سے جھلکتا ہے، چاہے ان کا نعتیہ دیوان ہو جس کے اشعار سے عشق کے چشمے پھوٹتے نظر آتے ہیں، یا ان کا قرآن پاک کا ترجمہ ہو، یا پھر ان کے فقہی مباحث جہاں وہ علم کی گہرائیوں میں اتر کر بھی عشق رسول کے موتی پرو دیتے تھے۔ مشہور قلمکار کوثر نیازی صاحب لکھتے ہیں، ان کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا عشق رسول ہے۔ وہ پورے کے پورے اسی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کا نعتیہ کلام بھی اس چیز کا آئینہ ہے، اسی لیے مذہبی محفلوں میں ان کا کلام بڑے احترام اور شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عقیدت کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی بھی ان کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ ایک مرتبہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے اور روضہ رسول کے سامنے حاضر ہوئے تو دیدار کی تڑپ میں سر جھکائے بیٹھے رہے۔ جب چاہت پوری نہ ہوئی اور دل بے قرار ہوا تو انہوں نے اپنے درد کو نعت کے روپ میں ڈھال دیا۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں
تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ اسی نعت کے آخر میں انہوں نے اپنے دل کا شکوہ یوں بیان کیا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے قدموں کی طرف بیٹھ کر وہ نعت پڑھی تو ان کی قسمت بدل گئی۔ ان کو بیداری کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ جب ابوالکلام آزاد سے کسی نے ان کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا وہ ایک سچے عاشق رسول تھے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ انہی کے عشق رسول کی بنیاد پر انہوں نے ایک مکمل فکری مکتب، ایک سوچ کا نظام قائم کیا۔ ان کے نزدیک اسلام کا پورا پیغام عشق و محبت رسول کے گرد گھومتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ایمان اور عمل کی اصل بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ شریعت، طریقت اور حقیقت تینوں کا حاصل صرف ایک چیز ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے نزدیک ایمان کی روح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور محبت ہے، یعنی عقیدہ بھی تب محفوظ ہے اور اعمال بھی تب قبول ہوں گے جب وہ عشق رسول کے تابع ہوں۔ ان کے الفاظ میں ایمان کی جان حضور اقدس کی عظمت اور محبت ہے، جو اس سے خالی ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔ ان کا یقین تھا کہ نبی اکرم کی محبت ایمان کا صرف ایک حصہ نہیں بلکہ ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ مولانا جعفر جو ان کے مخالفین میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یہ مانا کہ احمد رضا خان عشق رسول کے ساتھ ساتھ ادب رسول میں بھی اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ذرا سی بھی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بعض ناقدین نے کہا کہ احمد رضا خان نے عقیدت اور محبت کو اتنا بڑھا دیا کہ فقہ اور عقل کے پہلو پیچھے رہ گئے، مگر ان کے ماننے والوں کے نزدیک یہ تو روح دین کی تازگی تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں عقل اور فقہ کا نظام عشق مصطفیٰ کے بغیر مردہ ہے، اور احمد رضا خان نے اسی عشق کے ذریعے اسلام کی روح کو پھر سے زندہ کر دیا۔ ایک زمانہ تھا جب اعلیٰ حضرت حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ اسی دوران ہندوستان کے ایک بڑے شاعر بھی وہاں حج کے لیے موجود تھے۔ اس وقت گنبد خضرا کے سامنے تو کھجور کے درخت ہوا کرتے تھے، اب تو وہ درخت تعمیری وجوہات کی وجہ سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ اس شاعر نے اپنی شاعرانہ طبیعت کے مطابق ایک شعر کہا، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہوئے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ جیسے ہی اس نے یہ شعر کہا، محفل میں موجود لوگ داد دینے لگے، کہنے لگے واہ واہ کیا تخیل ہے، کیا بات کہی ہے۔ محفل تالیوں اور تعریفوں سے گونج اٹھی، لیکن کچھ دیر بعد کسی نے یہ شعر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کو سنا دیا۔ انہوں نے جیسے ہی یہ شعر سنا، ان کے چہرے پر جلال چھا گیا، آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری اور آواز میں غیرت رسول کا طوفان آ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یہ کس کی جرت ہوئی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دے؟ لیلا کی کیا اوقات ہے کہ اس کا ذکر میرے رسول کے ذکر کے سامنے لایا جائے؟ پھر فرمایا، اس شخص کو میرے سامنے لایا جائے۔ جب وہ شاعر حاضر کیا گیا تو اس کا خیال تھا کہ شاید اعلیٰ حضرت جو تھے وہ میرے شعر کی وجہ سے مجھے داد دیں گے، میرے اوپر خوش ہوں گے، لیکن اعلیٰ حضرت نے سخت لہجے میں فرمایا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی ہے۔ یہ سنتے ہی شاعر کے رنگ اڑ گئے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے بولا، حضور میری توجہ اس طرف نہیں گئی تھی، میرا مقصد گستاخی نہیں تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تو پھر اپنے شعر کی اصلاح کر لو تاکہ الفاظ پاکیزہ ہو جائیں۔ شاعر نے عرض کی، حضور بہتر یہی ہے کہ آپ خود ہی اصلاح فرما دیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فوراً وہ شعر بدل دیا اور فرمایا، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوئے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ یہ صرف ایک نعت نہیں بلکہ ایک عظیم شاہکار ہے۔ یہ کلام اردو، ہندی، عربی اور فارسی 4 زبانوں میں لکھا گیا، مگر حقیقت میں یہ صرف زبانوں کا ملاپ نہیں بلکہ 4 تہذیبوں کی خوشبو ہے جنہیں اعلیٰ حضرت نے ایک ہی سانچے میں ڈھال دیا۔ یہ کلام اس بات کی مکمل تصویر ہے کہ ہندوستانی مسلمان کی فکری اور فنی خوبصورتی کن رنگوں سے بنی ہے۔ یہ ایک ایسا شاہکار ہے کہ اردو کے بڑے بڑے نعتیہ دیوانوں میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اعلیٰ حضرت کی نعتوں میں عشق کا رنگ اور ان کے فن کی مہارت
دونوں ایسی جھلک دکھاتے ہیں کہ ان کے نعتوں کی جو قدر تھی وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس زمانے میں جب ہندوستان کے شعراء شاہی درباروں اور نوابوں سے انعامات لیتے تھے اور ان کے بدلے میں ان کی تعریف میں قصیدے لکھتے تھے، ایسے ماحول میں اعلیٰ حضرت احمد رضا نے ایک انوکھی مثال قائم کی۔ انہوں نے کبھی کسی نواب یا بادشاہ کی تعریف میں ایک لفظ تک نہیں کہا۔ ایک بار پارہ نا ریاست کے حاکم نے ان سے کہا کہ اگر وہ اس کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھ دیں تو وہ انہیں بھاری انعام دے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فوراً قلم اور کاغذ منگوایا اور لکھنا شروع کیا، مگر وہ بادشاہ کی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں نعت لکھنے لگے۔ جب آخر میں بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو ان کی تعریف نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت نے وہ مشہور شعر کہا جس میں ان کی دنیا سے بے نیازی اور محبت رسول کا ثبوت ہے۔ مولانا کوثر نیازی نے ان کے بارے میں کیا خوب کہا۔ بریلی میں ایک شخص پیدا ہوا جو نعت گوئی کا امام تھا۔ امام احمد رضا خان بریلوی اس کا نام تھا۔ عقائد میں کسی کو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس بات پر کوئی شک نہیں کہ ان کی نعتوں میں عشق رسول کا دریا بہتا ہے۔ ان کا نعتیہ مجموعہ ہدایق بخشش کے نام سے موجود ہے۔ آج بھی ان کی بے شمار نعتیں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ کوئی بھی محفل نعت اس وقت تک مکمل نہیں سمجھی جاتی جب تک ان کا کلام نہ پڑھا جائے۔ ان کا لکھا ہوا مشہور سلام مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام آج بھی دنیا بھر کی مساجد میں نماز فجر اور نماز جمعہ کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس نے بچپن میں یہ سلام نہ سنا ہو۔ اور پھر علامہ نیاز فتح پوری جیسے بڑے ادیب اور فلسفی نے کہا، شعر و ادب میرا خاص میدان ہے۔ میں نے مولانا احمد رضا کا نعتیہ کلام بہت غور سے پڑھا ہے۔ پہلا تاثر یہی ملتا ہے کہ ان کے دل میں رسول عربی سے بے پناہ محبت ہے۔ ان کے اشعار ان کے علم کی وسعت اور فکر کی بلندی کا پتہ دیتے ہیں۔ ان کے بعض اشعار میں نعت مصطفیٰ کی ایسی انفرادیت ہے کہ جو لوگ ان کے کلام کی گہرائی نہیں سمجھتے انہیں لگتا ہے جیسے وہ شاعر اپنی بڑائی جتا رہا ہو، حالانکہ وہ صرف عشق رسول کے اظہار کی انتہا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قیام پاکستان کی تحریک ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، نہ مسلم لیگ بنی تھی اور نہ ہی کسی کو اندازہ تھا کہ ایک دن یہ خطہ پاکستان بننے والا ہے۔ لیکن اس وقت بھی اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات کہی جو بعد میں تاریخ کا ایک ناقابل فراموش سچ بن گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ سیاسی اتحاد ایسا ہے جیسے دودھ اور خون کو ایک کرنا، یعنی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ انہیں اس بات کا گہرا احساس تھا کہ اگر مسلمان ہندوؤں کے ساتھ سیاسی طور پر جڑ گئے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی مذہبی شناخت اور اپنی الگ تہذیب کو کھو بیٹھیں گے۔ یہی سوچ تھی جو آگے چل کر دو قومی نظریے کی بنیاد بنی۔ جب تحریک خلافت چلی تو اعلیٰ حضرت نے خلافت عثمانیہ کو مسلمانوں کی دینی ذمہ داری قرار دیا، یعنی ان کے نزدیک خلافت کی حفاظت صرف سیاسی نہیں بلکہ مذہبی فرض تھی۔ لیکن جب گاندھی اس تحریک میں شامل ہوا تو انہوں نے اس کی شمولیت کو کبھی قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گاندھی کا مقصد مسلمانوں کا بھلا نہیں بلکہ اپنے مفادات حاصل کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمیشہ انگریزوں کی مخالفت کرتے تھے، لیکن وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ بندوق اٹھانا یعنی مسلح جد و جہد کرنا اس وقت مسلمانوں کے لیے تباہی کا راستہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے تحریک ترک موالات یعنی انگریز حکومت سے تعلق ختم کرنے کی تحریک کی کھل کر مخالفت کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس تحریک سے ہندو مضبوط ہوں گے، مسلمان کمزور پڑ جائیں گے۔ جب برصغیر کے مشہور رہنما مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جو علی برادران کے نام سے جانے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تاکہ وہ اس تحریک کے حق میں دستخط کر دیں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے الفاظ آج بھی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے ہیں، میں ہندو مسلم اتحاد کے خلاف ہوں لیکن آزادی کے خلاف نہیں ہوں۔ یعنی وہ آزادی تو چاہتے تھے
لیکن وہ ایسی آزادی نہیں چاہتے تھے کہ جس کے بعد مسلمان ہندوؤں کے تابع ہو جائیں۔ ان کا نظریہ تھا کہ مسلمان کی اپنی ایک پہچان ہے۔ اسی سوچ کے اثر سے ان کے شاگرد اور عقیدت مند تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوئے اور بے شمار قربانیاں دیں۔ انہی علماء نے بعد میں آل انڈیا سنی کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ یہ بریلوی علماء کی ایک بڑی تحریک تھی جس نے قیام پاکستان میں اہم اور تاریخی کردار ادا کیا۔ ان کا ایک فتویٰ ان دنوں زبان زد عام ہو گیا کہ جو کوئی بھی مسلمانوں کی حمایت نہیں کرے گا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک صدا تھی۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ایسی تھی کہ اگر اپنی ذات کا معاملہ آ جائے تو ریشم سے بھی زیادہ نرم، اور اگر بات اللہ یا اس کے رسول کے احترام کی ہو جائے تو ایک آہنی دیوار بن جاتے تھے، ایک ناقابل شکست پہاڑ بن جاتے۔ اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہ لیتے، ہمیشہ دوسروں کو معاف کر دیتے، خاموش رہ جاتے، مگر دین کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت کا دل غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے بہت نرم تھا۔ وہ خود ان کے ماہوار خرچ مقرر کرتے اور صرف اعلان ہی نہیں کرتے بلکہ وہ وظیفے ان کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ یہی تو وہ محبت اور خدمت کا جذبہ تھا جس نے انہیں لوگوں کے دلوں میں زندہ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت منفرد تھے۔ ایک دن سید ایوب علی رضوی صاحب جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی بہت مصروف ہوا کرتی تھی۔ بڑے بڑے علماء، مشائخ اور عقیدت مند ملاقات کے لیے ترستے رہتے تھے، لیکن اتنے کام ہوتے تھے کہ سب کو وقت دینا ممکن نہ تھا۔ اسی دوران ایک چھوٹا سا بچہ ان کے پاس آیا، معصوم چہرہ، چمکتی آنکھیں، ادب سے کہنے لگا، سب لوگ آپ کو دعوت دیتے ہیں، میں بھی آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت مسکرائے، محبت بھری نظر سے دیکھا اور فرمایا، اچھا دعوت پکاؤ گے بھائی؟ بچہ بولا، جی میں اپنی امی سے پوچھ کے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے شفقت سے پوچھا، بیٹے اماں سے پوچھ لیا، ابا سے کیوں نہیں پوچھا؟ تو بچہ آہستہ سے بولا، میرے ابا کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سید ایوب علی رضوی فرماتے ہیں، بس وہیں گفتگو رک گئی، فضا میں خاموش سی اداسی پھیل گئی۔ اعلیٰ حضرت نے نرمی سے پوچھا، بیٹے کھلاؤ گے کیا؟ اب سید ایوب علی رضوی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ان کی بہت ساری چیزیں بند کی ہوئی تھی، نہ تو وہ چنے کی دال کھاتے تھے، نہ وہ باجرے کی اور مکئی کی روٹی کھاتے تھے، وہ صرف عصر کے بعد چائے کے ساتھ سوجی کے بسکٹ کھاتے تھے۔ لیکن اس وقت جب اس یتیم بچے نے اپنی جھولی کھولی تو دل پگھل گیا۔ وہ کہنے لگا، میں باجرہ لایا ہوں، امی اسے پیس کے روٹیاں بنا دے گی۔ یہ سن کر اعلیٰ حضرت کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ دنیا ان سے ملاقات کا وقت مانگتی تھی، مگر آج وہ خود اس یتیم بچے سے عرض کر رہے تھے، بیٹا ہم کب آ کر تمہاری دعوت کھائیں؟ بچہ خوشی سے بولا، کل تو میں مصروف ہوں، لیکن پرسوں ظہر کے وقت آ جائیے گا، یا اگر چاہیں تو آج آ جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، اچھا تو ہم آج ہی آ جاتے ہیں۔ اور جب وہ بچہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت نے محبت سے پوچھا، اگر اجازت دو تو کیا سید ایوب علی رضوی کو بھی ساتھ لے آؤں؟ بچہ ہنس کے بولا، جی جی لے آئیں۔ جب اعلیٰ حضرت اس بچے کے گھر پہنچے، گھر کیا تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہ بچہ اپنے گھر کے اندر سے ایک چٹائی لے کر آیا اور اپنے گھر کے دروازے کے باہر ہی، گلی کے اندر ہی وہ چٹائی لگا دی۔ اب آپ خود حساب لگائیں کہ اعلیٰ حضرت جس کو بڑے بڑے بادشاہ اپنے تخت پر بٹھانے کے منتظر رہتے تھے، اس غریب کے گھر کے باہر گلی کے اندر چٹائی کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب جب لوگ وہاں سے گزر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، آپ ہماری سراخوں پر آپ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت ان کو کہتے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہ میری دعوت ہے، آپ لوگوں کی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی طبیعت خراب تھی، مگر محبت کے اس جذبے کے سامنے بیماری کی کوئی وقت نہ رہی۔ انہوں نے پوری 1.5 روٹی کھائی۔ کھانا ختم ہوا تو سید ایوب علی نے ادب سے کہا، حضور آپ نے کیوں کھایا، طبیعت بگڑ جائے گی۔ یہ سن کر اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نرم لہجے میں فرمایا، ایوب علی تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی، میرے آقا نے فرمایا تھا، جو یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے یا یتیم کو خوش کرے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں یوں داخل ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔
اعلیٰ حضرت ایسی شخصیت تھے کہ ان کے صرف چاہنے والے ہی نہیں بلکہ مخالفین بھی ان کے علم و فضل کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی جو اپنے وقت کے ایک عظیم مفکر اور مصنف تھے، وہ لکھتے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب کے علم و فضل کا میرے دل میں بے حد احترام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں دینی علوم پر گہری نظر حاصل تھی۔ ان کی فضیلت کا اعتراف تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو ان سے اختلاف رکھتے تھے۔ سوچو ذرا، یہ الفاظ ایک ایسے عالم کے ہیں جن کی اپنی علمی دنیا تھی، لیکن جب بات احمد رضا خان کی آتی ہے تو احترام خود بخود ان کے قلم سے ٹپکنے لگتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی وہ فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے احمد رضا خان کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں ضرور پڑھتا۔ ایک اور بڑے عالم علامہ ابو الحسن علی ندوی جو عرب و عجم میں اپنے علم کی گہرائی سے مشہور ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نہایت مطالعہ کرنے والے، علم رکھنے والے اور وسیع معلومات کے مالک تھے۔ ان کا علم گہرائی اور پختگی سے بھرپور تھا۔ ان کا قلم روانی میں دریا کی طرح بہتا تھا اور تصنیف و تحریر کے میدان میں وہ ایک جامع سوچ رکھنے والے اور بلند فکر عالم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ احمد رضا خان کی علمی عظمت کا چرچا صرف بریلی تک محدود نہیں رہا، بلکہ دنیا کے ہر کونے میں آج بھی ان کے علم کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ یہ 25 صفر المظفر کا دن تھا، ایک بابرکت اور روحانی دن۔ اسی دن بیت المقدس کے ایک نیک اور پرہیزگار بزرگ نے ایک عجیب و پرنور خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے، ان کا چہرہ نور سے چمک رہا ہے۔ تو وہ بزرگ ان کے پاس گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ یہاں تشریف فرما ہیں تو بتائیے آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ بزرگ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کون احمد رضا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وہ احمد رضا جو بریلی کے رہنے والے ہیں۔ آپ ٹھیک 25 صفر جمعہ کے دن 2:38 کو اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔